नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि कैप्टन सफदर को एक तकरीब से धक्के देकर क्यों निकाला गया, इस दौरान तल्ख कलामी किस मामले पर हुई, कैप्टन सफदर इस तकरीब में क्यों घुसे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर क्या दिलचस्प फैसला आया, दो किरदारों ने हुकूमत के खिलाफ क्या नई साजिश तैयार की है, इस नए खेल के किरदार कौन हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिस में किस नौयत की रिपोर्ट पहुंचाई गई, ये रिपोर्ट किन इंटेलिजेंस ज़राए से तैयार करवाई गई थी और इस रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या बड़ा फैसला किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी कैप्टन सफदर को एक तकरीब से धक्के देकर क्यों निकाला गया और दो किरदारों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ क्या नई साजिश तैयार की है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। इस खबर में चंद खौफनाक इंकशाफात और कुछ हैरान कुन हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक और नए इंकशाफात की बाज़ाब्ता यानी ऑफिशियली और सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है और ये इस नौयत के इंकशाफात हैं जिन्होंने पूरी कौम को हैरान करके रख दिया है। और इन नए हकायक से बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जो असली चेहरा है वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है और अब पता चला है कि सिंध में कितना घिनौना खेल खेला जा रहा था। और ये जो खबर आई है इसमें सूबा सिंध की एक आला शख्सियत का जिक्र भी है जिसने एक इंतहाई घटिया किस्म का खेल खेला। और इस खबर में बताया यह गया कि शाहजेब के कत्ल का मुजरिम शाहरुख जतोई, यानी वो शाहरुख जतोई जिसने शाहजेब को उनके अहले खाना के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और उसके बाद तवील अरसे तक ये केस चलता रहा। शाहरुख जतोई को जेल में होना चाहिए था, लेकिन अब पता ये चला कि शाहरुख जतोई पिछले 2.5 साल से जेल में ही नहीं था, यानी एक कत्ल का मुजरिम उसको इतना बड़ा रिलीफ दिया गया कि वो पिछले 2.5 साल से जेल से गायब था। और मालूम ये हुआ कि शाहरुख जतोई को महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर जेल से गैर कानूनी तौर पर निजी हॉस्पिटल में भेजा गया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया। और भेजा किसने? जो इनका वजारत दाखिला है, यानी सूबा सिंध में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी वहाँ के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुराद अली शाह। तो ये 3 जो लोग हैं इनकी मिली भगत थी और इस मिली भगत से पता ये चला कि शाहरुख जतोई को एक प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा नहीं गया बल्कि वहाँ उसकी रिहाइश का बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा शाहाना किस्म का इंतज़ाम किया गया। उसे हर किस्म की सहूलत दी गई, उसके खाने पकाने के लिए, उसके रहने के लिए, उसके पहनने के लिए और इसके अलावा दीगर जो उसका अय्याशी का सामान था वो भी वहाँ पे पहुँचाया गया। और असल में जो हॉस्पिटल था उसकी बालाई मंजिल पर आप ये कह सकते हैं कि एक शाहाना बंगले की तर्ज की उसको रिहाइश दी गई और पिछले 2.5 साल से शाहरुख जतोई वहाँ पर मज़े कर रहा था, यानी कत्ल का मुजरिम। और इसमें यह भी बताया गया कि किसी किस्म के मेडिकल बोर्ड से इजाज़त नहीं ली गई शाहरुख जतोई को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की। यानी अमूमन होता यह है कि अगर कोई मरीज़, कोई कैदी जो है, अगर उसको कोई मर्ज़ लाहक हो जाए तो उसका मुआयना होता है और उसके बाद मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करता है कि इस कैदी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और वो भी एक मुअय्यना मुद्दत के लिए हॉस्पिटल एडमिट होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद उसे वापस जेल में आना पड़ता है। लेकिन इस मामले में मेडिकल बोर्ड से भी किसी किस्म की इजाज़त नहीं ली गई। और इसी खबर में एक और बड़ा इंकशाफ भी हुआ है और वो इंकशाफ ये है कि संगीन जराइम में सज़ा याफ्ता
دیگر 18 مجرم بھی ایسے تھے جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں عیاشی کر رہے تھے، اور ان پرائیویٹ ہاسپٹلز میں عیاشی کرنے والے ان 18 افراد کے متعلق جب ایک بریکنگ نیوز آئی، جب یہ خبر سامنے آئی اور حقائق لوگوں کے سامنے آئے، تو اس کے بعد اب انہیں سینٹرل جیل منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہوا ہے جیسے شرجیل میمن جو کہ کرپشن کے الزام میں گرفتار تھے، بعد میں وہ علاج کے نام پر ایک ہاسپٹل میں منتقل ہوئے، اور جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس ہاسپٹل پر چھاپا مارا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں اور شرجیل میمن وہاں پر اصل میں عیاشی کر رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ نظام جس کے متعلق وزیر اعظم عمران خان بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ بااثر جو لوگ ہیں ان کے لیے قانون مختلف ہے، جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے لیے قانون بہت سخت ہے، لیکن جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، بڑے جاگیردار ہیں، بڑے سیاستدان ہیں اور بڑے جو کاروباری لوگ ہیں، ان کے سامنے قانون بے بس ہوتا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ کیپٹن صفدر کو ایک تقریب سے کیوں نکالا گیا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے متعلق ایک جو درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کچھ لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے اس درخواست کے متعلق، خاص طور پر جو اپوزیشن تھی وہ بھی خاصی ایکسائٹڈ تھی اور دیکھ رہی تھی کہ اس درخواست پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں کہ اس درخواست کی سماعت کے دوران کیا ہوا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے یہ آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یعنی وہی اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں رانا شمیم کے بیان حلفی کے اوپر توہین عدالت کا کیس بھی چل رہا ہے، اور یہاں پر وزیر اعظم عمران خان کو نااہل قرار دلوانے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور درخواست گزار نے موقف یہ اختیار کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے سینٹ الیکشن کے دوران یہ بیان دیا کہ 16 ایم این ایز فروخت ہوئے تھے، یعنی 16 ایم این ایز ایسے تھے جنہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ بیچا تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس قسم کا بیان دیا تھا، شیخ رشید نے اس بیان کی تصدیق کی اس درخواست گزار کے مطابق، اور یہ کہا کہ شیخ رشید نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ 16 ارکان نے ووٹ بیچے لیکن ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اب اس پوری صورتحال میں کہا یہ گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ان کے اس بیان پر نااہل قرار دیا جائے، لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ جو اس کی سماعت کر رہے تھے، پہلے تو انہوں نے کچھ دلچسپ سوال پوچھے درخواست گزار سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو درخواست ہے آپ اس میں کوئی فریق بن ہی نہیں سکتے، آپ یہ درخواست دے ہی نہیں سکتے، آپ یہ کریں کہ آپ اپنے حلقے کے ایم این اے سے کہیں کہ وہ اس بارے میں کوئی پٹیشن دائر کریں، کیونکہ وہ تو ایک متعلقہ فریق ہو سکتے ہیں، آپ کسی صورت متعلقہ فریق بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا۔ بہرحال بات کرتے ہیں کیپٹن صفدر کے معاملے پر کہ انہیں ایک تقریب سے دھکے دے کر کیوں نکالا گیا، اور مختصراً آپ کو حکومت کے خلاف نئی سازش کرنے والے 2 کرداروں کے متعلق بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نئی سازش ہے یہ ایک ایسے وقت میں رچائی گئی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق اسلام آباد میں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں وہاں کچھ مخصوص قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں، یعنی جنرل باجوہ کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے وہ ختم ہونا ہے نومبر 2022 میں، اور اس وقت یہ چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں اسلام آباد میں اور جو اقتدار کے ایوان ہیں اور جو طاقت کے ایوان بھی ہیں کہ کیا جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن ملے گی، اور اس حوالے سے بڑی خاص قسم کی جو اطلاعات ہیں وہ بھی پھیلائی جا رہی ہیں، اور مارچ کے مہینے کو اسی معاملے پر بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ظاہر ہے کہ 5 سینئر جنرلز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو اس وقت سینیورٹی لسٹ میں موجود ہیں، اور اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے وقت پر ریٹائر ہوتے ہیں، یعنی ایکسٹینڈڈ ٹینیور ان کا ختم ہوتا ہے اور ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی، تو پھر ان 5 سینئر جنرل میں سے ایک کو وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف بنائیں گے اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنائیں گے، یعنی جنرل عاصم منیر اس وقت سینیورٹی میں سب سے اوپر ہیں، گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اس کے بعد پھر جنرل سائر شمشاد مرزا کا نمبر ہے جو اس وقت راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں۔ اسی طرح جنرل اظہر عباس اس وقت
چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس سے پہلے راولپنڈی کی کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ جنرل نعمان بھی ان 5 سینئر جنرلز میں شامل ہیں اور پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں اس سے پہلے، جبکہ جنرل فیض حمید بھی 5ویں نمبر پر ہیں سینیورٹی لسٹ میں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں اور پشاور کی کور بھی کمانڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پوری صورتحال ہے، اس میں جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل بن گئی ہے، اس لیے اس معاملے پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے اسلام آباد میں، جو سیاسی ایوان ہیں، اقتدار کے ایوان ہیں اور جو طاقت کے ایوان ہیں، اور اسی سے جڑی یعنی اس ایکسٹینشن سے جڑی ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اطلاع پھیلائی جا رہی ہے، ایک اور دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ مبینہ ڈیل کے حوالے سے، اور اب کچھ نئے دعوے کیے گئے ہیں اس ڈیل کے متعلق۔ پہلا دعویٰ تو یہ کیا گیا تھا کہ یہ جو ڈیل ہے اس کا پہلا مرحلہ جنوری میں شروع ہوگا، یعنی اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے 3 مختلف مراحل ہوں گے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے مبینہ، اس کا پہلا مرحلہ شروع ہوگا مارچ میں، اور مارچ میں پہلے مرحلے میں میاں نواز شریف کے کچھ کیسز ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد میاں نواز شریف مارچ کے آخر میں واپس آئیں گے، ان کے دیگر کیسز بھی ختم ہوں گے، ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور جیل میں 6 ہفتے تک رہنے کے بعد وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اب یہ نئے دعوے اور نئی اطلاعات جو ہیں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے جو قریبی حلقے ہیں ان کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے لیے ایک انڈائریکٹ درخواست جو ہے اور ایک انڈائریکٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ یہ پٹیشن ڈائریکٹلی میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے لیے تو دائر نہیں ہوگی، لیکن اس میں موقف یہ اپنایا جائے گا کہ کسی بھی شخص کو تاحیات نااہل نہیں قرار دیا جا سکتا، اور اگر تاحیات نااہلی کے خاتمے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو اس کا انڈائریکٹ فائدہ میاں نواز شریف کو بھی ہوگا، جہانگیر ترین کو بھی ہوگا، اور دیگر جو تاحیات نااہل کیے جانے والے ارکان پارلیمنٹ تھے جو اس سے پہلے رکن اسمبلی رہ چکے ہیں اور جو تاحیات نااہل ہوئے اس کے بعد، ان تمام لوگوں کو ان کا فائدہ ہوگا۔ لیکن پرائمریلی یہ پٹیشن جو لے جائی جا رہی ہے احسن بھون کی جانب سے، جو کہ سپریم کورٹ بار کے بڑے اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعال ممبر کے طور پر اس پٹیشن کو سپریم کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو کسی طریقے سے ریلیف دلوایا جائے۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ احسن بھون جو ہیں یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کو لاہور میں ایک ایسی تقریب میں مہمان خصوصی بنایا تھا جہاں چیف جسٹس اور دیگر سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ موجود تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اسی تقریب میں جہاں چیف جسٹس نے خطاب کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خطاب کیا، وہیں ایک ملزم اور ایک مفرور مجرم جن کو عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہے، یعنی میاں نواز شریف، ان کو چیف گیسٹ بنوا کر احسن بھون نے خطاب کروا دیا تھا، اور بعد میں احسن بھون لندن بھی گئے اور وہاں ان کی میاں نواز شریف کے جو قریبی لوگ ہیں اور میاں نواز شریف کے فیملی ممبرز ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور جیسے ہی وہ لندن سے واپس آئے تو انہوں نے سپریم کورٹ بار میں یہ درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ درخواست اصل میں میاں نواز شریف کو ریلیف دلوانے کے لیے دائر کی جا رہی ہے۔ اب اسی پوری سچویشن میں بلاول بھٹو اور شہباز شریف ایک نئی گیم کر رہے ہیں۔ وہ گیم کیا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ جو ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اب چونکہ جنوری میں پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے، تو میاں نواز شریف کی واپسی نہیں ہو سکی، تو اب ایک نئی اطلاع اور نئی افواہ پھیلائی جا رہی ہے مارچ کے حوالے سے، تاکہ یہ جو ڈیل کی خبریں ہیں یہ زندہ رہیں، یہ ڈیل کی خبریں جو ہیں یہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان اختلافات کا باعث بنیں اور دونوں جانب بدگمانیاں پیدا ہوں۔ اصل میں میاں نواز شریف نے مارچ میں بھی نہیں آنا اور نہ ہی اس حوالے سے کسی قسم کی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب بلاول بھٹو اور شہباز شریف جو ہیں وہ ایک نئی گیم بھی پلان کر رہے ہیں، اور یہ گیم جو پلان کی جا رہی ہے یہ مارچ کے مہینے کے حوالے سے پلان کی جا رہی ہے، کیونکہ مارچ میں پی ڈی ایم نے اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ اعلان کر رکھا ہے اس کا، اور یہ کہا ہے کہ ہم 23 مارچ سے یہ لانگ مارچ کریں گے۔ دوسری جانب
جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے فروری میں پیپلز پارٹی کے ایک الگ لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، لیکن اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں کی ایک ملاقات ہونے والی ہے، اور اس ملاقات کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ دونوں مارچ الگ الگ نہ کیے جائیں، بلکہ پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر جو مارچ میں 23 مارچ کے حوالے سے جو لانگ مارچ ہونا ہے اس کا حصہ بن جائے اور اس کو ایک مشترکہ مارچ بنایا جائے۔ لیکن اس میں جو سب سے خطرناک نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اصرار پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں مارچ جو ہوں گے ان کو مشترک کیا جائے، اور اس کے بعد اس ریڈ زون میں اس مارچ کو ریڈ زون میں لے جایا جائے، یعنی وہ ریڈ زون جو پاکستان کا سب سے حساس علاقہ ہے، اسلام آباد کا سب سے حساس علاقہ ہے، اور یہاں ریڈ زون میں ایک افراتفری کی صورتحال پیدا کی جائے، یہاں ایک بدامنی کی صورتحال پیدا کی جائے، اور اتنی بری صورتحال پیدا کر دی جائے، اتنی زیادہ پرتشدد صورتحال پیدا کر دی جائے کہ فوج کو سیاسی مداخلت کرنا پڑے۔ یہ اب پلاننگ کی جا رہی ہے فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی جانب سے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کیپٹن صفدر کے ایشو پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کیپٹن صفدر کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یعنی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام، ان پلیٹ فارمز پر اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہے، اور اس کو لاکھوں مرتبہ دیکھا گیا ہے، لاکھوں مرتبہ اس ویڈیو پر کامنٹس کیے گئے ہیں، اور لاکھوں مرتبہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ کیپٹن صفدر کے ان دعووں کے بعد سامنے آئی جن میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آنے والی ہیں جن میں کچھ لوگ واش رومز میں گرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوئمنگ پولز میں گرے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ ویڈیوز جو ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گی، اور اس سے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا بھونچال آئے گا۔ اب جن ویڈیوز کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ ویڈیوز تو نہیں آئیں، لیکن کیپٹن صفدر کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ضرور وائرل ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو ہے ایک ایسی صورتحال کے متعلق جہاں کیپٹن صفدر تحریک لبیک کی ایک تقریب میں پہنچے، یعنی تحریک لبیک پاکستان کی ایک کانفرنس تھی، وہاں پر کیپٹن صفدر پہنچے، مذہب کارڈ انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی، وہاں انہوں نے کوشش کی کہ وہ تقریر بھی کریں، لیکن جب وہ وہاں پر تقریر کرنے کے لیے پہنچے تو تحریک لبیک کے کارکنوں نے ان کے خلاف شدید نعرے لگائے، اور وہاں ایک شخص نے اٹھ کر کہا جو کہ تحریک لبیک کے کوئی رہنما معلوم ہوتے تھے، کوئی پرومیننٹ ممبر معلوم ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس بدماش شخص کو کس نے تقریب میں آنے دیا۔ یہ الفاظ استعمال کیے گئے کیپٹن صفدر کے لیے کہ یہ ایک بدماش شخص ہے، اس بدماش شخص کو تحریک لبیک کی تقریب میں کس نے آنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد جو باقی تحریک لبیک کے ہزاروں کی تعداد میں وہاں کارکن موجود تھے، انہوں نے کیپٹن صفدر کے خلاف نعرے لگائے، اور یہ نعرہ بازی جو تھی اتنی شدید تھی کہ کیپٹن صفدر کو وہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا، اور جب کیپٹن صفدر کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا اور کیپٹن صفدر بھی آپ یہ کہہ لیں کہ بہت تیزی سے جب وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت ان کو دھکے بھی لگے، ان کا جو کندھا اور ان کی پیٹھ پر تھپڑ وغیرہ بھی مارے گئے، اور اس دوران کیپٹن صفدر کو بہت جلدی میں وہاں سے اس ذلت آمیز رسوائی کے بعد اس تقریب سے نکلنا پڑا، اور اس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔